बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है और मेरे पाकिस्तान के नौजवान तबका जो है वो बड़े जोश व खरोश से इस दिन को मना रहा है। और क्यों ना मनाएं, हमने आखिर इस मुल्क को इतनी कुर्बानियों से हासिल किया है, अपनी जान माल हर किस्म की कुर्बानी हमने दी है। 47 की तारीख उठा के देख लें और उस तारीख में जो कुर्बानियाँ आपको नज़र आएंगी या तारीख के वराक को अगर आप खोलें तो उसमें जो है दिल दहला देने वाली लर्ज़ा खेज़ कुर्बानियाँ उसमें दर्ज हैं। तो ये मुल्क हमने अपनी मर्ज़ी से, अपने चाहने से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसको हासिल किया और इसकी जो है इसको सेलिब्रेट करना वो हमारा हक भी है और हमें करना भी चाहिए। जो कौमें अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से प्यार करती हैं ना, वही कौमें तारीख में अपना नाम लिखवाने का हकदार होती हैं और उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं। अब एक घर के 4 बच्चे हैं और उन चारों बच्चों ने अपने वालिदैन को संभालना होता है और उनकी खिदमत करनी होती है और उन चारों का तरीक़ा कार मुख्तलिफ होता है, लेकिन चारों का मकसद एक ही है कि हमने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। अब एक बेटा है वो पैसे कमाता है और पैसे कमा के अपने माँ बाप को ला के देता है और उनकी वो उस तरह से खिदमत कर रहा है। एक बच्चा वो शाम को आता है, अपने माँ बाप के पाँव दबाता है, उनकी खिदमत करता है, उनको चाय पानी पूछता है, उनके दूसरे लवाजमात का ख्याल रखता है और इस तरह वो जो है वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है। तीसरा बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को बाहर घुमाने ले जाता है, सैर के लिए ले जाता है, बाहर चहलकदमी के लिए ले जाता है, बाहर सौदा वगैरह घर का जो है राशन वगैरह जो चीज़ें ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो ला के देता है और उस तरह वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है। और जो चौथा है वो अपने तरीके से जो है माँ बाप के घर की सफाई करता है, वो माँ बाप के कपड़े धोता है, माँ बाप की और जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें उनको बाहर जाके दवाई ला के देता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है और इस तरह की वो बाकी चीज़ें जो है उनका ख्याल रखता है। अब मकसद मेरा ये है बात करने का कि वो चारों जो है वो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं और माँ बाप का मकसद उनका यही है, लेकिन तरीका चारों का मुख्तलिफ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी शहजादों, हमारी जितनी भी ये पार्टी हैं, सियासी पार्टियां पाकिस्तान के अंदर हैं, ये सारी अपने तरीके से पाकिस्तान की खिदमत ही कर रही हैं। कोई 70% कर रही है, कोई 80% कर रही है, कोई 30% कर रही है, कोई 90% कर रही है। उसमें उनके अपने मफादात भी हैं, अपने ज़रूरियात भी हैं अपने, और फिर वो अपने अपने तरीक़ों से अपने मुल्क की खिदमत कर रही हैं। अब अलमिया ये है हमारे मुल्क में कि हम हर चीज़ में बड़े एक्सट्रीम चले जाते हैं। एक्सट्रीम से मुराद ये है कि अब हम एक पार्टी में हैं, वो तो हमें क्योंकि तरीक़ाकार वो हमारा है, हम उससे मुंसलिक हैं उस पार्टी से और हम उसकी पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन दूसरी पार्टी जो है ना वो बिल्कुल गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इस दफ़ा इदारों का है। अब इदारों पे बात करते हैं। इदारा वो है जो हमारी फ़ौज का है। फ़ौज के अंदर भी मुख्तलिफ सिस्टर कंपनियां और इस तरह के ISI के और रेंजर्स के और इंटेलिजेंस और इस तरह के वो शोबे हैं, वो सारा अपना अपना काम कर रही हैं। अब अगर उनसे कोई गलती हो गई है उस सारे मॉनिटरिंग में वो जो कर रहे हैं और मैनेजमेंट में जो उनका एक तरीक़ाकार है, कहीं पे कोई लीक कोई इस तरह की चीज़ आ गई है
تو اس کو لے کے ہمیں اتنا ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بالکل قادغن لگا دیں، ریڈ لائن لگا دیں کہ بس یہ تو غداری کا مرتکب ہو گئے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ ملک کے محافظ نہیں ہیں، یہ چوکیدار ہو کے انہوں نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. اتنی ایکسٹریم حد تک چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اب ایک جوان جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے، فوج میں ایڈمیشن لیتا ہے اکیڈمی میں، وہ پڑھتا ہے اور اس کا سارا ایک پروسیس ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے، ان کے جو ہے دائرہ کار، طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کر کے وہ اچھا اس کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی وہ جوان وہاں داخل ہوگا نا، کیونکہ میں کچھ ان کے ڈسپلن کو جانتا ہوں، طریقہ کار کو جانتا ہوں، کہ میں 90s میں خود جرمنی کی فوج میں 1 سال وہاں کی بندسویہ میں نے وہاں کا قانون ہے کہ جو بچہ بالغ 18 سال کا ہوتا ہے، اب تو وہ ختم ہو گیا، پہلے تھا 95 98 سے پہلے اس کے بعد پھر انہوں نے ایسا اس کو ختم کر دیا کہ ہر بچہ جو 18 سال کا ہوتا ہے وہ جرمن فوج میں اس کو 1 سال کے لیے جانا پڑتا ہے. اس کو وہ ان کی جو ہے سروسز ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے ان کو گزارنا پڑتا ہے، تو وہ فل ٹریننگ دیتے ہیں. ان کا طریقہ کار جو کام فوجی کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا. اب چونکہ ختم ہو گیا. اب جو جوان فوج میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کی محبت اس کے دل میں بھری جاتی ہے، پاکستان کی خدمت اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے جسم میں، اس کی نسوں میں جو ہے وہ اس کی محبت اجاگر کی جاتی ہے، کوٹ کر بھری جاتی ہے. اور سخت جان محنت اس کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ تم اس پاکستان، اس ملک کے محافظ ہو. اور اس کو اس ٹریننگوں سے، اس سارے طریقہ کار سے، پھر ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کے بارے میں، جو ان کے حتیٰ کہ آپ نے کوئی ڈانس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے وہاں بھی پاکستان، ان کی پارٹیاں، شادیاں، اس میں بھی پاکستان. دن اور رات جو ہے ان کو پاکستان کو اس ماحول میں رکھا جاتا ہے، اور پاکستان کا محافظ ان کو بتایا جاتا ہے، اور پاکستان کی خدمت کا ایک افیسر ان کو بتایا جاتا ہے. ان کو وہ اب چونکہ ایک انسان جو ہے وہ مرد اپنے 27-28 سال جب اس ٹریننگ میں سارے اس پروسیس میں گزارتا ہے، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ پاکستان 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 پاکستان. جب وہ 30 کی ایج کے بعد جب وہ ایسا کسی افیسر رینک میں جانے لگتا ہے، اور پھر وہ پروموشن کے وہ جو ان کے ایک ٹیل ہے اس میں سے گزرتا وہ آگے کی منزلیں طے کرتا ہے، اور پھر وہ بڑا افیسر اب 30 سال جو اس کے دماغ میں بھرا گیا ہے، اس کی باڈی میں، اس نے سنا، اس نے بولا، اس نے سمجھا، اس نے سوچا، وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک ناممکن سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. خدمت وہ بھی اپنے ملک کی کر رہے ہیں لیکن ایک علیحدہ طریقے سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے بی. اچھا دوسرا یہ بڑا کہ جو پاکستان کی افواج ہے اس نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ نیشنل ایشوز کیا ہیں، نیشنل پالیسیز کے پہ ہمارے اس ملک کو کتنا فائدہ ہے، اس جماعت کی پالیسیز پہ ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے صرف اندر کے حالات نہیں دیکھنے ہوتے، انہوں نے اپنے بیرونی حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے، ہمارے فلاں ملک سے جو اتنے آج کل تو وارز کی اتنے نام آ چکے ہیں، اتنی ٹیکنیک آ چکی ہیں کہ وہ ایک عام بندہ تو اس کو یاد بھی نہیں رہتے. یہ دن رات اسی کشمکش میں لگے ہوتے ہیں. ان کے ایک نئے حملے سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ابھی ایک وائرس دوسرے ملکوں سے ابھی آتا ہی ہے اس ملک کے لیے، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا تو ایک دوسرا وائرس شروع ہو جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا تیسرا وائرس شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کی مثال لے کتنے بگز اور وائرس ہر موسم میں نکلتے ہیں، وہ اینٹی بائیوٹک دے کے اس وائرسوں سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، ابھی پورا پہلا ختم نہیں ہوتا، ایک دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو باہر بیرونی حملے ہیں ہمارے ملک میں، پھر اندرونی حملے بھی ہمارے کچھ عناصر اندرون ملک میں رہ کر بھی ان کا اعلی کار بنتے ہیں، اور پھر وہ سارا سسٹم جو ہے ان کو لڑنا پڑتا ہے. وہ صبح شام اسی کشمکش میں رہتے ہیں. اب ایک بندہ وہ کام کر رہا ہے، دن رات سوچ رہا ہے، وہ دن رات اسی میں، اگر اس سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں ایکسٹریم جا کے اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے، اس پہ فتوے نہیں لگا دینے چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے اصلاحی طریقہ کار سے. انہیں بتانا چاہیے، آواز لگانی چاہیے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سوچنے والی بات ہے
کہ غلطی ہمارے پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی کرتے ہیں, غلطی ہمارے فوجیوں سے بھی ہوتی ہے. ان میں سارے عناصر میں کچھ چند جیسے پھل کی ٹوکری میں گندا پھل آ جاتا ہے, آتے ہیں, بے شک آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. ان کو ایک سائڈ پہ کر کے جو اکثریت ہے وہ تو اس ملک کی حفاظت میں لگی ہوئی, لیکن طریقہ کار ان کا اپنا ہے. اب پھر ہمارے ملک میں بدقسمتی جو پالیسیاں جو ہیں وہ باہر سے بھی انٹرنیشنل بھی بن کے آتی ہیں. ہم نے ان کی پالیسیوں پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں جو اتنا ترقی یافتہ تو ہم ہیں نہیں. 47 سے لے کے آج تک جو ہے بدقسمتی سے ہمیں کھانے والے ملے ہیں, اجاڑنے والے ملے ہیں, تباہ کرنے والے ملے ہیں. تو اب جب ہمارا ملک ٹوٹلی چل رہا ہے باہر کی ایڈز پہ, ہمارا کشکول جو ہے وہ صرف باہر کے ملکوں سے بڑھتا ہے, تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کی بھی ماننی پڑتی ہے. جب ہمیں ٹیکسز دینا پڑتے ہیں, پھر ہم تاجر کی ایک بڑی یونین بنا کے باہر نکل آتے ہیں. جب ہمیں کوئی ملک ہے کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر ہم ان کو کام بھی تو نہیں کرنے دیتے نا کسی کو. تو اس لیے فوج سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں فوج کو یہاں پوتر اور پاک نہیں پیش کر رہا, لیکن ان غلطیوں کا یہ مقصد وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ایک غدار اور اس طرح کے لقبوں سے وہ گزار دیں. وہ ہمارے ملک کی شان ہوتی ہیں. کبھی ایسے ملک کو آپ نے دیکھا, کسی ایسے گھرانے کو دیکھا جہاں پہ وہ طاقتور شخص کو, طاقتور اپنے پڑھے لکھے جوان کو, وہ جب دشمنی ہوتی ہے سب سے پہلے پتہ کس پہ وار کیا جاتا ہے؟ جو سب سے پڑھا لکھا ہو, جس سے زیادہ ڈر ہو. تو جب اس کو مار دیا جاتا ہے تو باقی سارا گھرانہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے. باقی ہماری جماعت پی ٹی آئی کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. آج تک نون لیگ بھی یہی نعرے لگاتی ہے. بدقسمتی سے جب ہمیں کسی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لو, نون لیگ کو اٹھا کے دیکھ لو, پی ٹی آئی کو دیکھ, جب ہماری پالیسیوں کے خلاف کوئی چیز آتی ہے, اس کے مخالف کوئی چیز آتی ہے, ہمارے لیے یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں. پھر ہم وردی کے پیچھے پتہ نہیں کوئی اس طرح کے نعرے بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے ایک دور میں اس کے خلاف ہر پارٹی رہی ہے. آج ہر بندہ جو ہے ایک خلاف ہے اور دوسرا اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی ان ڈھانچوں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہمارا قائد ان کے خلاف ہے, جی ہم بس جی ٹھیک ہے, ہم خلاف ہیں ان کے. ہمارا قائد جو ہے ان کے حق میں ہے, جی بس ہم بھی ان کے حق میں, بھیڑ بکریوں کی طرح بس پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو قائد نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. اللہ نے اتنا اعلیٰ اور خوبصورت دماغ کس لیے دیا ہے, کبھی سوچا اس سے؟ میرے وطن کے جوان بھی ہمارے ہیں, اس کے باشندے بھی ہمارے ہیں, یہ فوجیں بھی ہماری ہیں, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. یہ جتنا سرکل ہے, یہ سارا سرکل اگر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے وہ سب ہمارے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جہاں پہ یہ غلطی کریں ان کو وہاں آگے ٹوکنا چاہیے. میرا اور آپ کا, ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو. یہ ملک جو ہے ہمارا ایک خوبصورت درخت, ایک مضبوط درخت بن چکا ہے. اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اپنا اور اپنے نچلے طبقے کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.